अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 1148वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, सोशल मीडिया पर हज़रत जी मौलाना साद साहब से मुताल्लिक़ एक वीडियो आजकल वायरल हो चुका है और मैं समझता हूँ वो वीडियो जो है चोरी छुपे से लिया गया है, जो इंतहाई ख़ियानत की बात है। जिसने वीडियो लिया है उसने वीडियो को ऑन करके अपने जेब में रख कर उस कमरे में जिसमें हज़रत जी का क़ियाम है उससे बाहर के हालात, फिर उसके अंदर जो है हज़रत जी कहाँ बैठे हुए हैं, उनके अतराफ़ में कितने लोग हैं, वो सब उसमें नज़र आ रहा है। बड़े अफसोस की बात यह है कि हमारे जो नादान साथी है उस वीडियो को चैनलों पे वायरल कर रहे हैं, व्हाट्सएप के ऊपर चला रहे हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है अपने आप को दाई तो कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ दावत के काम की जो हलावत है, जो हकीकत है, अभी बहुत दूर है हम उससे। हम लोगों ने फ़ज़ाइल आमाल के अंदर हिकायत सहाबा में वो वाक़या तो 1000 बार पढ़ा होगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खंदक के मौके पर अंधेरी रात के अंदर, जब चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था, तूफ़ानी हवाएं चल रही थी, दुश्मनों का जहाँ पे क़ियाम था, दुश्मनों के हालात मालूम करने के लिए भेजे और ख़ास तौर पे उनको तलक़ीन की कि हुज़ैफ़ा वहाँ जाने के बाद में सिर्फ़ पता करो कि वो लोग क्या कर रहे हैं, उनका प्लान क्या चल रहा है आगे का, लेकिन वहाँ पे किसी भी किस्म की कोई हरकत मत करना। हरकत से मुराद ये है कि तुमको अगर मौका भी मिलता है तो किसी पे अटैक वगैरह मत करना, सिर्फ़ वहाँ के हालात मालूम करो और मालूम करके वापस आ जाओ। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो अबू सुफियान बिल्कुल मेरे सामने था, इस निशाने के ऊपर था कि मैं अगर तीर निकाल के उसके ऊपर हमला कर देता तो वो तीर जो है उसके गले को आर पार करके निकल जाता। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जो चाहे वो वहाँ पे कर सकता था, लेकिन मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात याद आई जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि हुज़ैफ़ा, सिर्फ़ और सिर्फ वहाँ के हालात देख कर आना, उसके अलावा कोई हरकत वहाँ पे करना मत। इसके लिए मैंने वहाँ पे कुछ भी नहीं किया और वापस जब मुसलमानों के लश्कर में ये आए और इन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालात बताए कि वहाँ पर तो चारों तरफ से आवाज़ें आ रही है कि वापस चलो की, ये वाक़या हम लोगों को क्या दर्स देता है, क्या सबक देता है, अब आप मुझे बताइए। ये वाक़या हमको क्या सिखाता है? ये वाक़या हमको ये सिखाता है हिकमत किसे कहते हैं और डिप्लोमेसी किसे कहते हैं। एक तो पॉलिटिक्स होता है, दूसरा होता है डिप्लोमेसी। हम लोगों को पॉलिटिक्स तो आता है, पॉलिटिक्स मतलब सियासत, मस्जिदों में कैसी सियासत करने का, मस्जिद वार जमातों में कैसी सियासत करने का, आपस में कैसी सियासत करने का, एक दूसरे के पीछे षड्यंत्र कैसे रचने का, एक दूसरे के पीछे साजिशें कैसी करने का, इसको कहते हैं सियासत करना। ये हमको आता है। लेकिन जिसे डिप्लोमेसी कहते हैं, डिप्लोमेसी जिसे हिकमत कहते हैं, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो भेजा था वो सियासत नहीं थी, उसे डिप्लोमेसी कहते हैं कि सिर्फ़ हालात मालूम करो ताकि हम अपना आगे का जो स्टेप है वो स्टेप ले सके, अब हमको आगे क्या करना है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का इल्म हुआ कि वहाँ तो पूरी इंतशार की कैफियत है, सब कह रहे हैं वापस चलो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्मीनान से 2 रकात नमाज वहाँ पे अदा फरमाई और फरमाया आपने कि ये लोग अब इसके बाद क़यामत तक कभी वापस नहीं आएंगे। बहरहाल वाक़ये का जो मोरल है, ये वाक़या हमको क्या देता है, इसका ख़ुलासा क्या है? इसका ख़ुलासा यही है कि जो हिकमत है, जो डिप्लोमेसी है, वो आज तक हमारे अंदर आई नहीं है। हमको पता ही नहीं है कि इस तरह की जो नादान हरकतें करने वाले हैं, मुझे आप बताइए, जिस नादान ने भी इस तरह की हरकत की है उसको पता होना चाहिए कि हज़रत जी मौलाना साद साहब इस बात के शिद्दत के साथ में मुखालिफ है कि कोई मोबाइल के कैमरे से तस्वीर खींचे, या उनकी तस्वीर खींचने वालों को तो आपने बद्दुआएँ दी है, आपने जो है मना फरमाया है उनका ख़ुद का वीडियो शूट करने से।
اس کے باوجود بھائی تو کہاں کا دائی ہے مجھے بتا، تو کو یعنی کس دعوت کے اوپر عمل کر رہا ہے؟ یہ تیرے باپ کی دعوت ہے کیا؟ تیرے باپ کی دعوت ہے، یہ تیرے باپ کی تبلیغ ہے؟ تیرے باپ نے اس کے اصول جو ہے طے کیے ہوئے ہیں؟ مطلب کون سی تبلیغ ہے یہ؟ اگر حضرت جی مولانا سعد صاحب کا تو ماننے والا ہے، اگر تو مرکز نظام الدین کی تابع داری کی والی تبلیغ پہ عمل کر رہا ہے، تو تیری یہ حضرت جی سے محبت نہیں ہے، یہ حضرت جی سے محبت نہیں ہے جو تو نے چوری چھپے سے، تجھے پتہ ہونا چاہیے آج کی اتنی کریٹیکل کنڈیشن چل رہی ہے، چینل والے صبح سے لے کے شام تک بوما بوم کر رہے ہیں حضرت جی کے نام سے، وہ کہاں ہیں کہاں ہیں کہاں ہیں، اور تجھے اگر وہاں تک پہنچنے کا موقع ملا، اللہ نے موقع دیا، ہوشیاری کر رہا، تو اپنے آپ کو شانہ سمجھ رہا، چوری چھپے سے جا کے وہاں پہ ویڈیو شوٹنگ کر کے اس طریقے سے سوشل میڈیا پہ وائرل کر رہا ہے، اور وہ سارے لوگ بھی جو یہ ویڈیو ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے والے ہیں، ایک دوسرے کو آگے بھیجنے والے ہیں، ان کو کیا لگ رہا ہے؟ میں تو تبلیغ کا ہمدرد ہوں، میں تو حضرت جی کا ہمدرد ہوں، میں تو ساتھیوں کا ہمدرد ہوں، اس لیے میں ہمدردی میں دوسروں کو بھی بھیج رہا ہوں تاکہ ہمارے دوسرے ساتھیوں کو بھی پتہ چلے۔ ارے بے وقوف، ہمدرد نہیں ہے تو تبلیغ کا دشمن ہے، تو حضرت جی کا دشمن ہے تو۔ وہ واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے، آپ لوگوں نے بیان میں بھی سنے ہوں گے۔ ایک بوڑھی عورت، ایک شاہین پرندہ جو ہے، شاہین پرندہ، وہ زخمی ہو کر اس بوڑھی عورت کے گھر کے سامنے کا جو صحن تھا وہاں پہ آ کے گر گیا۔ وہ بوڑھی عورت اس شاہین پرندے کو اپنے گھر میں لے کر گئی، اس کو کچھ دن اپنے پاس رکھا، اس کو کھلایا پلایا، اور اس کے بعد وہ بوڑھی عورت جو ہے اس کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی اس پرندے کی۔ اس نے کہا ارے 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 کتنا خوبصورت پرندہ ہے، لیکن تیری جو چونچ ہے وہ تو پوری طرح سے ٹیڑھی ہے، یہ چونچ تو سیدھی ہونا چاہیے۔ اس نے اپنے پاس سے چاقو نکالی، اور وہ جو شاہین پرندہ ہے جس کا مطلب جو شکار کرتا ہے وہ شکار ہی اپنی چونچ سے کرتا ہے، بڑے بڑے جو ہے جانوروں کو وہ اپنی چونچ کے اندر زمین سے اٹھا لیتا ہے وہ شاہین پرندہ۔ اس نے اس چونچ کو کاٹ دی۔ اس کے جو ناخن تھے پیر کے، وہ پیر کے ناخن اتنے طاقتور ہوتے ہیں کہ وہ پیر کے ناخنوں سے وہ پوری ایک بکری کو زمین سے اٹھا لیتا ہے، اتنی طاقت ہوتی ہے اس میں۔ وہ بڑھیا نے کیا کی، وہ پیر کے پورے ناخن بھی کاٹ دی۔ ارے ارے بولے اتنا خوبصورت پرندہ ہے، اور دیکھو اس کے پیر کے ناخن کتنے نوکیلے ہیں، اس نے اس کے ناخن بھی کاٹ دی۔ بڑھیا کو یہ لگ رہا ہے کہ میں شاہین پرندے کے ساتھ ہمدردی کر رہی ہوں، لیکن وہ بڑھیا نے جو ہے اس کی تو زندگی برباد کر دی۔ وہ بیچارے کا جو شکار کرنے کا جو اصل ہتھیار تھا، اس ہتھیار کو اس نے کاٹ دی، اس کی چونچ کاٹ دی، اس کے پیر کے ناخن کاٹ دیے۔ سیم آج کے زمانے میں جو لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا مبلغ سمجھ کر اور ہمدردی تبلیغ سمجھ کر اس طرح کے ویڈیو ایک دوسرے کو وائرل کرنے والے ہیں، تم ہمدرد تبلیغ نہیں ہو، بلکہ تم تبلیغ کے ساتھ دشمنی کرنے والے ہو۔ یہ ہمدردی نہیں ہے تمہاری۔ یہ جو دوسروں کو ویڈیو فارورڈ کرنے والے، اور اس کو دیکھ کر میں گروپوں میں دیکھ رہا ہوں، جو کوئی بھی وہ ویڈیو دیکھتا ہے اس کے نیچے لکھتا ہے اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ، ہمارے حضرت جی اس حالت میں ہیں۔ یعنی یہ جو نادان ہے، نادان، اس کو عقل نہیں ہے ایک پیسے کی بھی، کہ یہ حالات کیسے ہے، یہ وقت کیسا ہے، کیسے یار میرے سمجھ میں نہیں آتا اتنا۔ یعنی آپ اتنے زمانے سے ہم فضائل اعمال کے اندر حکایت صحابہ میں وہ صحابہ اکرام کے واقعات پڑھ رہے ہیں، رتی برابر ابھی تک بھیجے میں گھسا نہیں ہمارے ایک بھی واقعہ اس میں کا۔ اور میں آپ کو بتا دوں، میری روزانہ کسی نہ کسی اکابر سے فون کے اوپر بات ہوتی ہے، روزانہ الحمدللہ۔ لیکن میں تقریباً مجھے لگتا ہے جب ٹی وی چینل والے جب چلا پکار کر رہے تھے اس وقت ہی ہم نے ان کو جوابات دیے، اس کے بعد سے میں خاموش ہوں، کبھی میں وہ تذکرہ بھی نہیں کرتا ہوں۔ کیوں نہیں کرتے ہیں ہم؟ کسی کا نام بھی نہیں لیتا ہوں کہ میری کس سے بات ہوئی کس سے نہیں ہوئی، کیوں؟ کیا بات ہے؟ کیا وجہ کیا ہے اس کی؟ ارے میرے محترم دوستو، اللہ نے ہم کو عقل سلیم عطا فرمائی ہے، کون سی بات کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے یہ فہم ہم کو دیا ہے۔ تو ایک بے وقوف اس کو موقع مل گیا وہاں پہ جانے کا، اور وہاں پہ جانے کا جب موقع ملا اس کو لگا میں بہت بڑا ہوشیار ہوں، میں عقل مند ہوں،
اب میں حضرت جی کا یہاں سے ویڈیو شوٹ کر کے لے کر چلا جاؤں گا اور سوشل میڈیا پہ ڈال دوں گا تو میری بہت واہ واہی ہوں گی، لوگ میری پیٹھ تھپ تھپائیں گے اور بولیں گے واقعی میں تو نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا۔ تیرے کو کس نے بولا تھا یہ کارنامہ انجام دینے کے لیے؟ میرے محترم بزرگوں دوستو، ارے تھوڑا اپنے عقل کا استعمال کرو۔ میں اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں، وہ جو حضرت جی بات بولتے ہیں نا کہ باطل کے جو آلات ہے ان کو جو اس مبارک محنت سے دور رکھا گیا ہے، اس کے اندر یہی حکمت ہے، یہی حکمت ہے۔ آج تک یہ جو مبارک محنت ہے، مبارک کام ہے، خاموشی کے ساتھ جو مرکز نظام الدین کی 4 دیواری ہے، بنگلے والی مسجد کی 4 دیواری سے پورے عالم کے اندر اللہ تعالیٰ اس محنت کو جو چلا رہا ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چلاتا رہے گا، انہی اصولوں کی بنیاد پر، جو اصول ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے طے کیے ہوئے ہیں، انہی اصولوں کی بنیاد کے اوپر، اسی لیے یہ باطل کے آلات سے اس مبارک محنت کو دور رکھا گیا ہے۔ اسی لیے نہ مرکز نظام الدین کا کوئی آفیشیل چینل ہے، نہ مرکز نظام الدین کی کوئی آفیشیل ویب سائٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ چیزیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اپنے اس کو ہوشیاری سمجھتے ہیں، اور میں نے اس سے پہلے بھی مثال دیا تھا، ایک بستی کے اندر، ایک شہر میں خود یہ واقعہ پیش آیا کہ وہاں ایک مسجد کے اندر تقریباً 35 سے 40 لوگ، جب ان کا چیک اپ ہوا تو ہاسپٹل والوں نے کہا بھائی یہ جو باہر کی جماعتیں ہیں ان کو مسجد کے اندر ہی رہنے دو، ان کو کوارنٹائن مسجد کے اندر ہی کرو۔ لیکن پھر ایسے ہی کوئی ہوشیار، کوئی عقل مند، اس نے واٹس ایپ کے اوپر میسیج چلا دیا، لوگ بے فکر مند ہو گئے کہ بھئی مسجد کے اندر کے ساتھیوں کو جو ہے ہاسپٹل میں لے جایا گیا۔ اس نے واٹس ایپ پہ میسیج ڈال دیا، بھائیو، بزرگوں، دوستو، فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہمارے 35 سے 40 جو ساتھی تھے ان کا سب کا ٹیسٹ کیا گیا، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سب کے ٹیسٹ نگیٹیو آ گئے، اور ہاسپٹل والوں نے اب ہم کو پرمیشن دے دی ہے کہ ان کو مسجدوں میں رکھ سکتے ہیں، اس لیے وہ سارے لوگ فلانی مسجد کے اندر خیریت اور عافیت کے ساتھ میں ہیں، ان کو مسجد میں ہی کوارنٹائن رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہاسپٹل والوں نے ہمدردی کے اندر اجازت دی، اور اس ہوشیار نے جب واٹس ایپ پہ وہ میسیج چلایا تو پولیس ڈپارٹمنٹ تک وہ میسیج چلا گیا۔ پولیس کے لوگ اس مسجد تک پہنچنے کے بعد انہوں نے وہ سارے لوگوں کو ایمبولینس منگا کر اس میں بٹھایا اور ہاتھ جوڑ کر لوگوں سے کہا، وہاں کے ذمہ داروں سے، ان سے، بھائی ہمارے سے غلطی ہو گئی، بولے ہم نے تم کو اپنا سمجھ کر مسجد میں کوارنٹائن کرنے کی اجازت دیے تھے، تم نے تو واٹس ایپ کے اوپر ڈال کر پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹ دی ہے، بولے اب یہاں پہ ہمارا مسئلہ آ گیا کہ تم نے ان کو مسجد میں کوارنٹائن رہنے کا حکم کیسے دیے، ان کو ہاسپٹلوں میں کیوں نہیں کوارنٹائن کیے؟ ٹھیک ہے بولے بابا، غلطی ہو گئی ہمارے سے۔ اس کے بعد انہوں نے سب کو ایمبولینس میں بٹھائے، واپس سے ہاسپٹل میں لے کر گئے اور وہاں پہ لے جا کے ان کو کوارنٹائن کیا گیا۔ مجھے آپ بتاؤ نا، غلطی کس کی ہے؟ یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ اس طرح کے میسیجز اور اس طرح کی تصویریں اور اس طرح کے ویڈیو لے کر ان کو جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرنا، یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ یہ ویسا ہی ہے، وہ بڑھیا نے جس طریقے سے وہ شاہین پرندے کے ساتھ میں، اس کو لگ رہا تھا میں بہت بڑی ہمدرد ہوں، ہمدرد نہیں تھی، تو نے پورا ستیاناش مار کے رکھ دی۔ اس کے لیے میری درخواست ہے آپ تمام لوگوں سے، ہمارے بڑے بھی جب فرماتے ہیں یہ وقت دعاؤں کا ہے، اللہ سے مانگنے کا ہے، ہمارے بڑے، ہمارے اکابر، ہم بار بار آپ کو بول رہے ہیں، جو جہاں کہیں پر ہے وہ اللہ کے کروڑوں درجے کرم اور فضل اور احسان سے ہمارے سے زیادہ عافیت میں ہے، خیریت میں ہے۔ انشاءاللہ پوری دنیا میں یہ حالات چل رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ہمارے ہی ملک میں، پوری دنیا میں حالات جب سازگار ہوں گے انشاءاللہ ہمارا دعوت کا کام بھی دوبارہ اسی نہج کے اوپر چلیں گا۔ پوری دنیا کے حالات جب سازگار ہوں گے، حالات ہی ایسے ہیں، نہ کارخانے کام کر رہے ہیں، کمپنیاں بند ہو رہی ہے، ہم نے سنے ہوں گے پچھلے دنوں وہ ایٹلس کمپنی بند ہو گئی، وہ 60 سال پرانی کمپنی تھی، وہ کمپنیاں بند ہو رہے ہیں، جو لوگ دکانیں کھول کر بھی بازاروں میں بیٹھے ہیں وہاں پہ کسٹمر نہیں آ رہے ہیں، ایسے مسائل چل رہے ہیں دنیا کے سامنے۔ تو فی الحال پوری دنیا یہ سارے حالات کو فیس کر رہی ہے۔ یہ حالات سے جب ہم ابھر جائیں گے، ابھی فی الوقت جو ہے صرف اپنا سوچنے کا نہیں ہے، اپنا جو بہت سارے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں وہ بار بار یہ بھی میسیج چلا رہے ہیں کہ مسجدیں بند رکھنے کے لیے اور مدرسوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے۔
تو وہ نادان یہ بات بھی سن لے کہ خود یہود و نصارہ کے کارخانے اور کمپنیاں بند ہو چکی ہے. رات میں امریکہ کا جو شیئر مارکیٹ تھا جسے ڈاؤ جونز کہتے ہیں، ڈاؤ جونز، نیسڈیک وغیرہ وغیرہ، وہ 2,000 پوائنٹ جو ہے مائنس میں چلے گئے تھے. پورے ایشین مارکیٹ سوئے ہوئے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہاہاکار مچا ہوا ہے، اور اس کو اپنی پڑی ہوئی ہے ایسے حالات میں. ارے بابا اپنی مت سوچ، پوری انسانیت کے بارے میں سوچ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو فہم عطا فرمائے، بصیرت عطا فرمائے. صحابہ اکرام کے جو واقعات پڑھتے ہیں ان واقعات سے کچھ عبرت حاصل کرنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پوری انسانیت، پورے عالم کے اندر جو انسانیت ہے اس کے ساتھ میں عافیت کا معاملہ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.